अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, जिनकी तरफ से आज कराची में जिनकी अपील पर हड़ताल थी। सारा दिन कराची में कारोबार बंद रहा और इसी के नतीजे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से इजहार तशक्कुर भी किया गया तमाम ताजर बिरादरी से, तमाम लोगों से जिन्होंने सारा दिन जो एक्टिविटी थी उसे बंद रखा। अब शाम को कराची में दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई है। एहतजाज और ये हड़ताल इस हवाले से की गई थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुताबिक उनके बहुत से कारकुनान को मावरे अदालत कत्ल किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या है, कौन उठा रहा है, कौन कर रहा है, इस हवाले से कोई ब्रीफली डिस्कशन इसके ऊपर जरूर होगी और क्या इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। यौम शहदा के मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने तकरीर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी जोरदार किस्म की तकरीर थी, बड़े अहम इशूज को एड्रेस किया। हम चाहेंगे कि हम उस हवाले से भी बात करें कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट, आर्मी चीफ की स्पीच के अंदर कौन सी अहम नुकात थी जिनको उन्होंने उजागर किया। इमरान खान साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया जियो न्यूज से आज एक दफा फिर और कहा कि वो और उनकी जमात जियो न्यूज का बॉयकॉट करती है। तो जनाब सार आंखों पर, लेकिन इमरान खान जो कह रहे हैं फैक्चुअली वो कितना दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हैं तो इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन आज इसकी भी जरा बात होगी। नईम साहब है तो इंटेलिजेंट आदमी, इसका मतलब है आपके साजिश बनाने जा रहे हैं। नहीं, मैं अब देखिए कॉमन सेंस, दिस इज लॉजिक। लेकिन जैसे हमारा वादा है, सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे से बात होगी। एक रिपोर्ट है वो देखिए और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एमक्यूएम के 4 कारकुनान की लाशें मिलने की इतला के साथ ही जुमेरात की दोपहर से कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में कशीदगी फैल गई। दूसरी तरफ एमक्यूएम की जानिब से आज पुरअमन एहतजाज और यौम सोक मनाया जा रहा है। डेप्यूटी कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एमक्यूएम के कारकुनान के मावरे अदालत कत्ल का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनके तमाम तर अपीलों के बावजूद वो तमाम कारकुनान जिनकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया गया, उनकी लाशें तसलसल के साथ मिलती रही हैं। वाज़ेह रहे कि एमक्यूएम सादा लिबास एहलकारों की जानिब से अपने कारकुनों को उठाए जाने का दावा करती है, लेकिन सिंध हुकूमत, पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जबरी गुमशुदगी से इनकार करती रही है। अब जबकि एमक्यूएम भी सिंध हुकूमत में शामिल हो चुकी है और वजीर आला सिंध ने भी इस कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, तो सवाल यह है कि क्या अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे? रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब। मुझे याद है इसी प्रोग्राम के अंदर जब कुछ अर्सा कबल बात हुई, अभी कराची ऑपरेशन का आगाज हो रहा था, अभी उसकी अनाउंसमेंट्स हो रही थी, तो मुझे याद है आपने कहा कि देखिए ये ऑपरेशन अगर होगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को होगा और सबसे ज्यादा एहतजाज भी उन्हीं की तरफ से होगा। किसी मुजरिम को पकड़ने की बात या उसको सजा देने की बात तो ठीक है, अदालत में पेश होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जिस बात के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एतराज कर रही है वो ये है कि उनको लोगों को सादा लिबास में लोग उठा लेते हैं और फिर बहुत ही बदतरीन उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक्ट जो है ये तो बिल्कुल जस्टिफाइबल है, तो जस्टिफिकेशन इसकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर एजेंसियां उठाएं इनको या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जिसको आप कहते हैं, जैसे रेंजर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं, तो ये तो या तो उनको ऑन द स्पॉट शूट कर दें इन सेल्फ डिफेंस या डिसअपेयर कर दें। मगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का हिस्ट्री नहीं है कि वो टॉर्चर करें और लाश को इस तरीके के साथ करके फेंक दें। एमक्यूएम कहते हैं ना 1990 के दहाई में जो ऑपरेशन हुए उनमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने लोगों को उठाया, टॉर्चर किया, वो तो उनको तो कहते हैं हमारे पास एक हिस्ट्री है। 92 में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें टॉर्चर तो नहीं किया गया था, अलबत्ता ये जरूर हुआ था कि लोगों को पकड़ा था। अच्छा, अब टॉर्चर के भी तो बड़े डेफिनेशंस है ना। वहाँ ज्यादातर मुझे याद है बिकॉज मैं कराची खुद गया था उस वक्त देखने के लिए क्या हो रहा है, तो वहाँ तो जो टॉर्चर सेल्स मिली थी वो तो एमक्यूएम की मिली थी। तो इसलिए, और वो उसका बड़ी पब्लिसिटी और सारा कुछ हुआ था, प्रेस को साथ दिखाया था, आईएसपीआर ने वगैरह। मगर अगेन एज आई सेड, हमारी एजेंसियां उठा लेती हैं,
ڈمپ بھی کر دیتی ہوں گی، جسے کہتے ہیں پولیس انکاؤنٹرز، اندر یا باہر انکاؤنٹرز بھی ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور اب جب پاکستان آرڈیننس کی جو بات آ رہی ہے، اسی چیز کا خدشہ نا یا خطرہ ہے، جی متحدہ قومی موومنٹ اسی لیے اعتراض کر رہی ہے نا کہ پھر اور بھی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ مگر ایک بات نہیں میں مانتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہمارے یہ ادارے جو ہیں یہ باڈی کو میوٹیلیٹ کریں یا ٹارچر کر کے پھر پھینکیں، ایسے مجھے آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو بلیو دیٹ۔ مگر اگر اب یہ ٹارچر بھی تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ڈرل کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈنڈے مارتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں سے ٹانگ دیتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، انفارمیشن لینے کے لیے۔ تو کیا یہ جو 4 باڈیز ہیں یہ ٹارچر پکڑ کے، ٹارچر کر کے اور ڈمپ کی گئی؟ جی اسی طرح پھینکی گئی نا لاشیں، ٹارچر پکڑا گیا، اٹھایا گیا۔ کس قسم کی ٹارچر ہے یہ؟ مطلب کافی بہت ہی برا ٹارچر کیا گیا۔ مطلب دیکھیے 2 قسم کے ٹارچر ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا جب تشدد کرتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، پولیس بھی کرتی ہے، باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے، مار کٹائی ہوتی ہے، سر پھاڑ دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب مارتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرلنگ کرتے ہیں اور اس قسم کا ٹارچر، کاٹ دیتے ہیں لمز وغیرہ۔ تو کس قسم کا ٹارچر ہے یہ؟ مطلب نائم صاحب اس حد تک کہ مطلب جناب الطاف حسین نے یہ تک کہا کہ ان کے جو ڈھانچے ہیں ان کی جسم کے وہ بھی شاید جوڑ دیے گئے، اتنا برا ٹارچر ہوا تھا، مطلب بہت بری حالت میں لاشیں ملی ہیں۔ اینی وے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ خود حکومت میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ فرض ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کون یہ کر رہا ہے، کیسے یہ ہو رہا ہے۔ مگر جہاں ایسی صورت ہوگی وہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے ابھی آپ نے یاد دلایا، یہ ہم نے بات پہلے کی تھی، اور اسی لیے ہمیں احساس بھی تھا اس بات کا کہ ایم کیو ایم اس کو اپوز کرے گی، آپریشن کو بھی اپوز کرے گی اور پی پی او کو بھی اپوز کرے گی، بیکاز اٹ از دا میجر پارٹی، یہ سب سے بڑی ملیٹنٹ فورس ان کے پاس ہے۔ باقی جو ملیٹنٹ فورسز بنی ہیں وہ ان کے رسپانس میں بنی ہیں، اور ابھی بھی جو پرسیپشن ہے کہ یہ ہے کہ ان کی سب سے پاورفل ملیٹنٹ فورس ہے۔ سو میرا خیال ہے ٹارگیٹنگ تو ہوگی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ قانون کو توڑ کے اس طریقے سے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، اور اگر یہ نہیں کر رہی اور جو بھی کر رہا ہے تو پھر پکڑے ان کو سامنے لائیں قانون کے، پتہ لگے ہمیں یہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ نائم صاحب یہ بات اگر کہی جاتی ہے کہ ملیٹنٹ فورس یا ملیٹنٹ ونگز کہا جاتا ہے، جی ایک زمانے میں وہاں کے پولیس چیف تھے، انہوں نے کہا، وسیم صاحب مجھے یاد پڑتا ہے زرداری صاحب کے دور، انہوں نے کہا جی تمام پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں۔ ہم نے خود کہا تھا یہ، مگر میرا موقف یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا سب سے بڑا پرانا ملیٹنٹ ونگ ہے۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا ہوتا تھا مگر اب نہیں ہے، مگر اب سب سے زیادہ پاورفل یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ باقی جو ملیٹنٹ ونگز بنے ہیں، سب سے پہلے پشتونوں کا بنا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا اپنا بنا، یہ ان رسپانس بنے ڈیموگرافک چینجز اینڈ ان رسپانس ٹو دی ایم کیو ایمز ہولڈ۔ ایم کیو ایم کا بڑا سخت ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے، پاورفل ہولڈ ہے آن کراچی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کم از کم 30 سال پرانی بات ہے۔ 80% مینڈیٹ ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ بات وہی کی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو حکومت سے باہر رہنے کا سے فرق نہیں پڑتا، حکومت میں شامل ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے وہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں تاکہ کم از کم اگر باہر بیٹھے ہوں گے تو کیا تھریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی تھریٹ کرنی ہے حکومت کو تو باہر بیٹھ کے تو تھریٹ نہیں ہوتی نا، اندر بیٹھ کے تھریٹ ہوتی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کی یہ ہمیشہ پالیسی یہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ رہا جائے، حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے، حکومت کو دھمکیاں دی جائیں، باہر بھی نکل آیا جائے، پھر اندر چلا جایا جائے، اور سارا وقت اپنے جو اپنے کارڈرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اپنی جو رٹ ہے کراچی کے اندر اس کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ ہر ایشو کے اوپر وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خواہ وہ ڈیلیمیٹیشن ہو، خواہ وہ الیکشن ہو، خواہ وہ ٹرف ہو۔ سو دیٹس دا سچویشن۔ اوکے، متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات ہو گئی، اب چلتے ہیں یوم کے موقع پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے اسپیچ کی۔ نائم صاحب اچھا ایک بات، سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی وہ یہ کہ افواج پاکستان جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کو نہ صرف جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، اسی سے ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ اس کے تناظر میں جو بہت سے تجزیے کیے، انہوں نے کہا جی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ ان کی خواہش تھی کہ شاید یہ کو بڑا کلیش ہو گیا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ
دی آرمڈ فورسز وہ اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے, تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ پرپزلی اس چیز کو ایڈریس کر کے کیا گیا؟ بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی یہ کائٹ فلائنگ گڈیاں اور لوگ اڑانی شروع کر دی تھی, یہاں تک کہ ڈیڈ لائنز اور ڈیٹس دینی شروع کر دی تھی پھر. اور ہم تو یہ ڈیٹس والا کاروبار جو ہے, جو ہمارے کچھ صحافی دوست کرتے ہیں, وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ 3 سال ڈیٹیں ملتی رہیں, آپ کو یاد ہوگا. اور ہر سال میں ہم کہتے تھے نہیں یہ ڈیٹ نہیں آئے گی, پھر اگلے سال وہ ڈیٹ دے دیتے تھے کہ چھٹی ہو رہی ہے. اور اب یہ پھر ڈیٹیں شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے مئی کو ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے مئی 20 کو ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے اس قسم کی باتیں. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے اندر یہ احساس ہے کہ مداخلت جو ہے وہ ملک کے لیے بہت بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں ایک الگ پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آرمی چیف بنا دیں اور آپ مجھے اور میں آپ کا نمبر 2 بن جاؤں, اچھا تو آپ مجھے کہیں کہ میں سٹھی میں تیار ہوں, رول ریورسل ہو جائے, میں نمبر 2 میں کھڑکانے لگا نا. اچھا سر ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ تو سوچ لو, پھر میں آپ کو تھوڑا کوشن کروں گا کہ سر یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے سر, ہاتھ تھوڑی رکھو. تو وہ بھی ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ کشمکش چلتی ہے اداروں میں. اب وہ ایک ایسی جمہوریت ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں جو وہ ادارے جو انڈر ڈیولپڈ تھے, میڈیا اور جوڈیشری کی طرف, وہ اب ڈیولپمنٹ وہ کچھ حد تک ڈیولپ ہو گئے. صحیح. اور وہ اور بھی ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں, مطلب یہ اور بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور وہ ادارے جو پہلے بہت آزاد تھے اور خود مختار تھے اور سمجھے آپ بہت پاورفل تھے, موسٹ پاورفل تھے لائک دی آرمی, وہ اپنا جو پاور ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا چاہتے. تو سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف سویلینز ایز ورسز دی ملٹری, سویلین زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں اور ملٹری جو ہے ان کو ہونے نہیں دینا چاہتی, کیونکہ اگر وہ اسٹرانگ ہو گئے تو ملٹری کا پاور ریلیٹیولی کم ہو جائے گا ریلیٹیولی. اور ود ان دا سویلینز پھر وہ جوڈیشری اور میڈیا اینڈ دا گورنمنٹ وہ آپس میں ان کا پھر کشمکش چلتی ہے کہ کون زیادہ پاورفل ہوگا. بیکاز آفٹر آل جو پاور ہے وہ تو لمیٹڈ ہے نا, اسی کو بانٹنا ہے, اسی کی ڈویژنز ہونی ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت کی چھٹی ہونے لگی ہے. اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ جمہوریت کی کشتی جو ہے وہ چل پڑی ہے. اب کچھ ٹاپسی ٹروی ویوز آ رہی ہیں, بٹ یہ دس ٹائم اٹ ول ٹریورس دوز ویوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوبنے کا چارہ نہیں ہے, نہیں تو اب کشتی ڈوبی تو پاکستان ہی ڈوب جائے گا. اللہ معاف کرے. اس لیے سب کو اس بات کا احساس ہے. تو ایکسیسز ہر ایک سے ہو جاتے ہیں. ہاں وہ تو وہ جلد بازی میں, جذبے میں, سوچ نہیں, بڑی بری ایڈوائس اٹھا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جیسے ہمارے اپنے چینل نے کیا. اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ یار تھوڑا اوور ہو گئے, پیچھے ہٹو. دوسری سائڈ بھی تھوڑی سی ٹھاپ لگا دیتی ہے, کہتی پیچھے ہٹ دے کہ نہیں ہٹ دے. ٹھیک. پھر جو دوسری سائڈ ہے جب وہ دیکھتی ہے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ تو کہتی ہے ایک اور لگا دے, اور پھر ٹھہر جائے یار, اور نہ لگاؤ. اور لگایا تو پھر نہ کھڑے ہو جاؤ, پیچھے ہٹو تھوڑے جا تسی بھی, انہیں ہو گیا نا. تو یہ چلتا رہتا ہے گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان بھی کہ تھوڑا سا پاور اور لے لیں, تھوڑا سا اپنا منوا لیں. ادھر یہ ہے کہ ان کو یہ کرنے دیا تو پھر یہ کل کو وہ کرنے جائیں گے, پرسوں کو وہ کرنے جائیں گے, ابھی روکو. تو military is constantly trying to preserve its power vis-a-vis the judiciary, vis-a-vis the media, vis-a-vis the government, i.e. vis-a-vis the civilians. اور civilians بھی آپس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ at any given moment situation fluid ہوتی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت ڈیریل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. جہاں انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی فوج سپورٹ کرتی ہے اور ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے, امن و امان کو دوبارہ بحال کیا جائے, اور یہ ان کی خواہش ہے کہ جو لوگ اس وقت ریاست سے لڑ رہے ہیں ان کو آئین کے دائرے کے اندر دوبارہ واپس آنا چاہیے اور مین سٹریم کے اندر شامل ہونا چاہیے. بہت ہی انلائٹنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا توڑی ایسی تیسی ابھی تو چک دیں گے, یہ نہیں کیا. اس کا ایک اور پارٹ ہے ویسے. نہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی گل کرو, جی گل کرو, جی گل کرو. انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ پروفیشنل بات کی. یہ دیکھیے جی یہ ہے آئین, یہ ہے قانون, آپ ہمیں اٹیک کریں گے تو پھر ایکسپیکٹ کاؤنٹر اٹیک. ہم چاہتے ہیں آپ آئین کے دائرے کے اندر آ کے مرج کریں, ریہیبلیٹیٹ ہوں, مگر ڈونٹ پرووک اس. یو پرووک اس ویل ہٹ بیک. تو یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ سگنل.
اور بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ منہ پھاڑ کے ایسے ایسے کر کے نہیں کیا, سٹل سے بڑے طریقے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا سالڈ اسٹریٹ, جیسے وہ کرکٹ کا محاورہ ہے کہ اسٹریٹ بیٹ. اچھا وہ میاں نواز شریف کہتے ہوتے تھے کہ کور ڈرائیو ماری کہاں ساڑتا ہے, دس از ناٹ اے کور ڈرائیو کہاں ساڑنے والا, یہ ہک بھی نہیں ہے. آئی وڈ کال اٹ اے بولرز بیک ڈرائیو آل دا وے فور فور. آل دا وے فور فور. اچھا اب اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ بات انہوں نے کی ہے ہٹ بیک والی کہ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی افواج کی کیپیبلٹیز کے اوپر, اور ہمیشہ یہ قوم کی جو خواہشات ہیں ان پہ پورا اتریں گی. بالکل ری ایشورنگ اگین کہ یہ کائٹ فلائنگ بند کر دیں. مگر سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ جس کی طرف سب دیکھنا چاہ رہے تھے وہ تھا کہ میڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ ایک یہ تاثر دے دیا گیا تھا کہ اب فوج جو ہے وہ سبق ہی سکھا کے رہے گی اور بالکل ہارڈ لائن لے گی. تو بڑی انہوں نے بالکل اس کی طرف نہیں گئے, انہوں نے بہت ہی ذمہ دارانہ اور اسٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ میڈیا ایسے کرتا ہے. سیدھی سی بات کی, انہوں نے کہا ہم ذمہ دار میڈیا کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے, اس کی آزادی کو سپورٹ کریں گے اور اس کی سیکریفائسز کو تسلیم کرتے ہیں, قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں فار دا پرپز آف ڈیموکریسی. میں سمجھتا ہوں واٹ اے گریٹ اسٹیٹسمین لائک اینڈ اسٹیٹمنٹ, آئی مین پیغام. ساری بات کہہ بھی نہیں, ساری بات کہہ گئی کہ جی ذمہ دار غیر ذمہ دار نہیں. منیب فاروق سوچ لینا کل کو تم اگر کوئی غیر ذمہ دار ہوئے تو پھر شاید کہنا پڑ جائے کہ یہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. مجھ سے کبھی کوئی مشورہ لے لیتا تو شاید کبھی تھوڑی بہت غیر ذمہ داری نہ ہوتی. ہاں آپ اس سے کون مشورہ لے لیتا, ہم دونوں تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اچھا بہرحال بریک کا وقت ہے جی. بڑا ہی مثبت پیغام تھا آرمی چیف کی اسپیچ کے اندر جو یوم شہداء کے موقع پر دی گئی. یقینی طور پر یہ شہداء کے لیے اور ان کی قربانیوں کو سراہنے کے لیے یہ تقریب کی جاتی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب نے آج محبت کا اظہار کیا ہمارے ساتھ, تو ہم دیکھیں تو صحیح ان کی محبت کے اظہار میں کس حد تک دم ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو آپس کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں. مین صاحب, جناب عمران خان صاحب نے آج چارج شیٹ جیو کو دی ہے, انہوں نے کہا جی کہ میری جماعت اور میں جیو کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں, ہم جیو پہ ہماری کوئی نمائندہ ہمارا نہیں جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ان کے الزامات وہ دو تین طرح کے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا آرام سے نا ساری بات ذرا کھولی دے. ایک پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا جو افتخار چودھری صاحب ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان, میں ان سے بڑا مایوس ہوں. انہوں نے ان کا جو کردار ہے وہ بڑا ڈوبیس تھا. انہوں نے جو بڑا مشکوک تھا, اور انہوں نے جو آر اوز تھے, ریٹرننگ آفیسرز تھے, جو کہ آبویسلی جو لوور جوڈیشری سے ہوتے ہیں, ان کو ایڈریس کیا الیکشن سے پہلے, اور پھر 6 جون کو جب الیکشنز ہو گئے اس کے بعد ان کے کردار کو بڑا سراہا. جبکہ عمران خان صاحب کے بقول جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں سب جو گند ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور سب دھاندلی انہوں نے کی ہے. افتخار چودھری صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی ہی پٹیشن کے اوپر وہ جو جعلی ووٹ تھے یا ڈپلیکیشن جی جو ووٹرز میں لسٹ میں وہ کلیئر ہوئی, اور افتخار چودھری صاحب نے آرڈرز دیے تھے. نہیں, ان کی پٹیشن نہیں تھی وطن پارٹی کی. نہیں, وہ تو الیکشن رولز کے مطابق رولز کے حوالے سے وطن پارٹی کی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو جعلی ووٹوں کا حساب تھا, یعنی کہ الیکٹورل لسٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی, اور ان کے ساتھ کو پٹیشنرز بھی تھے. لیکن افتخار چودھری صاحب نے ڈائریکشن دی کہ فروری 2013 تک, اور وہ سارا پورا الیکٹورل رول جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا, اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا انہوں نے کیا بات کی. ایکچولی جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے تو عمران خان صاحب ان کے ہر روز گیت گاتے تھے. اس وقت چودھری صاحب کی توجہ جو تھی وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف تھی. میمو گیٹ کے اوپر اس سے پہلے اور بہت سے عدالتوں کو واقع ہوئے, ایک پرائم منسٹر آیا, چھٹی ہوگی, دوسرے کی چھٹی ہونے جا رہی تھی, اینڈ سو آن. اور آپ کو یاد ہوگا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ججمنٹ آتی تھی, نیب کی آتی تھی, فلانے کی آتی تھی. عمران خان صاحب واہ واہ کرتے تھے, تو اس وقت تو بڑے پسند تھے ان کو چیف جسٹس صاحب.
اب چیف جسٹس صاحب کے آخری ماہ مطلب پچھلے 6 ماہ جو ان سے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی خان صاحب میرا خیال ہے 1-2 دفعہ ان کے پاس کسی پٹیشن میں گئے تھے. ایک دفعہ تو کنٹمپٹ پہ خان صاحب پہ لگی وہ تو دوسری بات, وہ تو میرا خیال ہے الیکشن کے بعد لگی. مگر الیکشن سے پہلے وہ 1-2 دفعہ گئے ان کے پاس. ایک وطن پارٹی کا کیس تھا جو کہ انہوں نے سپورٹ کیا, اور دوسرا یہی کیس تھا جس کا آپ نے ذکر کیا. تو بڑے خوش تھے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, بڑی ان کی جیسا ایسے گیت گاتے. اور اس کے بعد سب سے پہلی دفعہ جب انہیں احساس ہوا یا یہ ان کو شک پڑا ایکچولی کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, تو یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے کہ جی وہ 4 حلقوں جو ہے ان کی پھر سے ری پولنگ کروائی, ووٹر ویریفیکیشن کروا لیں, تھم امپریشن کرا لیں یہ سب. اور وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی پٹیشن ریجیکٹ کر دی. مطلب انہوں نے کہا کہ ٹریبیونلز کے پاس جائیں آپ, انہوں نے کہا میرے پاس 20,000 یہاں آنے سے پہلے ایک اور وہاں جائیں, اور پھر وہاں سے اگر فیل ہوتا تھا پھر ہمارے پاس آئے. وہ ایک پیورلی ٹیکنیکل قانونی بات تھی. خان صاحب بڑے اپسٹ ہو گئے, انہوں نے کچھ باتیں کہہ دی, کچھ لفظ ان کے منہ سے نکل گئے شرمناک کا کہہ دیا ان کے بارے میں, جوڈیشری کے بارے میں, اور زندناتے تھے. وہ انفارچونیٹلی ان کو بلا لیا گیا کہ آئیے ذرا بتائیے آپ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے سوری کر دیا, بکری ہو گئے, اور وہاں ہو کے اور وہاں جا کے کہا کہ آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. کیونکہ حامد خان صاحب ساتھ تھے, ظاہر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے ایبسولوٹلی. تو انہوں نے جا کے تو کہا جی ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے تو بات ہی نہیں کی آپ کی, ہم تو آر اوز کی بات کر رہے تھے. تو وہاں تو یہ کہہ کے آ گئے, مگر دل کی بات جو تھی وہ پہلے کہہ چکے تھے, اور ہمیں سب کو پتا تھا ان کے دل میں کیا ہے. ان میں بالکل یہ شک تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے ان کی یہ نواز شریف کی سائڈ لی ہے, یہ ان کے ذہن میں تھا. مگر انفارچونیٹلی اچھا ہوتا کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ جی ہمارا یہ خیال ہے, آپ جو جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یا آپ یہ پوچھ لیتے نا, افتخار چودھری صاحب سامنے تھے, آپ کے سامنے تھے, تو کچھ بھی نہیں, وہاں تو کچھ نہیں بولے. حالانکہ بڑی کہتے ہیں بڑے دلیر آدمی ہیں, تو وہاں تو کوئی نہیں دلیری دکھائی, اور وہاں سوری کلپ دیکھ لیں عمران خان صاحب, وہ پرانے والا ذرا. جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی, یہ شرم کی بات ہے کہ وہ نہیں کروا سکے. یہ صرف آر اوز کے اوپر ہے. میں نے کبھی اپنی سپیریئر عدلیہ کے اوپر کبھی میں ایسے لفظ نہیں استعمال کر سکتا. اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں. بڑے چلو کوئی نہیں, مطلب ایک کنٹمپٹ کی ہوتی تو سوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, کوئی حرج نہیں ہوتا. بٹ بات یہ نین صاحب ادھر پوچھ لیتے نا کہ جی آپ نے ایڈریس کیوں کیا تھا. چلے چھوڑے, تو سیاستدان ہے نا, بنتے جا رہے ہیں نا, وہ پرانے عمران خان نہیں ہیں جو نظر آتے تھے وہی تھے. اب تو پالیٹکس میں آ گئے, اب تھوڑا بہت ذرا کنڈیاں مارنی پڑتی ہیں ادھر ادھر کی. اس کے بعد انہوں نے جب یہ چیف جسٹس صاحب نے بعد میں کوئی آر اوز کو میرا خیال جا کے خطاب کیا کہیں, اور ان کی کارکردگی کو اپلوڈ کیا 6 جون کی بات ہے, الیکشنوں کے بعد. اس کے بعد یہ اور ان کو غصہ چڑھ گیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آر اوز نے گڑبڑ کی ہے. یہ اگست میں یہ بات کہہ رہے تھے, اور یہ اگست میں کر رہے تھے. تو یہ اس قسم کی باتیں تھیں وچ پرووکڈ. اچھا, اب وہ غصہ وہاں تو ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے پھر اپنی جو گنز تھیں وہ نون کی طرف کر دیں. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ان دیٹ کیس. چیف جسٹس صاحب جب ان کے حق میں فیصلے دیتے تھے یا زرداری صاحب کے خلاف دیتے تھے, سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, تو یہ بڑے پسند کرتے تھے. جب ایک فیصلہ ان کے خلاف دے دیا کہ نہیں ہم یہ 4 کنسٹیٹوئنسیز میرے پاس کیوں آ رہے ہو, پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جاؤ, تو وہاں سے ایگزاسٹ کر کے آؤ, تو پھر ہمارے پاس آ جانا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پھر گھوم پھر کے اب نئے چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں, اور انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی ہے. ہاں جی, اب ان کے انڈر جوڈیشری ہے, آپ کے پاس گئی. اب مطلب ہے کہ ایک چیف جسٹس نیو, اور ایک وہ جو آگے بننے جا رہے ہیں, وہ ایک الیکشن کمیشن کے ایکٹنگ چیئرمین بنے ہوئے, اور دوسرے چیئرمین اور دوسرے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. اور اب دھندنا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دی, انہوں نے کہا پہلے ادھر سے ہو کے جائیں پھر آئیں. تو کیا اب ان کو بھی اسی کھاتے میں کٹوڑے میں کھڑا کرنا ہے جہاں آپ نے افتخار چودھری صاحب کو کھڑا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی میچورٹی ہے, جذباتی ہو گئے ہیں تھوڑے سے. مگر سوال یہ بعد میں ہم کریں گے کہ کیوں یہ موقع. نہیں, یہ تو بعد میں, لیکن آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیو نے اور جیو جنگ گروپ نے یہ سارا الیکشن ریگ کرنے میں اور میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن جتانے میں بڑا کردار ادا کیا. ان کے مطابق کہ جیو نے ابھی 30% ریزلٹس آئے تھے, تو انہوں نے
نواز شریف صاحب کی وننگ سپیچ کروا دی جس دن الیکشن یہ 11 مئی 2013 کی وہ بات کریں کہ 30% رزلٹ کے اوپر جی آپ نے وننگ سپیچ 9 بجے کے قریب 9-10 سے چلے ہاں جی آپ آگے اور وہ آپ کی ٹرانسمیشن کے اندر ایسا کچھ ہو رہا تھا جس کے اوپر پوری امپریشن یہ ہو گیا جی اور نواز شریف صاحب نے سپیچ یار اس میں دیکھیں بڑی انفیئر بات ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 بجے میاں نواز شریف صاحب ہماری اطلاع کے مطابق کیونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس تھی ہمیں اطلاع گئی کہ نواز شریف صاحب بیلکنی میں آ کے کچھ سپیچ دینے والے ہیں تو وی آل ٹرن ٹو ٹیلی ویژن. تو صرف جیو نہیں وہاں تو CNN BBC سب جگہ پہ یہ آ رہی تھی بات. انڈین چینلز نے اٹھایا سب جگہ سے یہ پاکستان کے تمام چینلز جیو کا نہیں تھا آل دی ادر چینلز. اور یہ کوئی میاں صاحب نے نہیں جیو نے میاں صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں اور ہم آپ کو اچھال دیتے ہیں. وہ تو میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی ان کا خیال تھا وہ جیت رہے ہیں وہ آ گئے انہوں نے کہا جی میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. عمران خان صاحب آ کے کل کہہ دیں گے میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو سارے پہنچ جائیں گے وہاں جو مرضی الزام لگا دیں جو مرضی کہہ دیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جیو والوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پریس کانفرنس جب میاں صاحب نے اعلان کیا کہ جی ہم جیت گئے ہیں یا ہم جیت رہے ہیں یا یہ ہو گیا اس وقت دو سچویشن سامنے تھی. ایک تو فری اینڈ فیئر فیفن جو ہے ایک NGO ہے اس کے جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ جیو کے پاس بھی تھے. افتخار ہمارے وہ سارا مانیٹر کر رہے تھے ڈائریکٹر ہیں الیکشن کے اور وہ سارا جیو کا ایک پورا بیٹھا ہوا تھا. ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے اور اٹ از ویری کلیئر کس طرف جا رہا ہے سارا. اور انہوں نے پھر ایک بیپر لیا فرام اسد عمر صاحب. انہوں نے فوراً اسد عمر صاحب کو فون کیا میاں صاحب کی یہ اسپیچ کے بعد کہ جی وہ میاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں KP میں بھی ہم جیت رہے ہیں ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں. الیکشن ریزلٹس آ چکے تھے اتنے. اب یہ کہنا کہ یہ جیو کی کوئی سازش تھی میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے جس میں BBC CNN اور باقی سارے چینلز بھی شامل تھے اور میں تو سمجھتا ہوں یہ عمر اسد صاحب کی طرف اسد عمر جو ہے ان کے اوپر داغ لگ جائے گا ایسے کیونکہ اسد عمر صاحب نے بھی یہی بات کہہ دی تھی جو میاں صاحب نے یہاں پنجاب میں کہی انہوں نے وہاں KP میں کہہ دی تھی. تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس قسم کی چیز کو اس طریقے سے اچھالنا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے وہ کئی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ جی یہ سوچنا چاہیے سوال پوچھنا چاہیے کہ جیو کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور یہ جیو کہاں ان کو فورن ایجنڈا ہے اور یہ ہے اور ان کی جو کیمپینز ہیں. اچھا اب وہ اشارہ جو ہے وہ امن کی آشا کی طرف ہے یا ذرا سوچئے جو ایجوکیشن کی کیمپین یا جو ذرا سوچئے ہے کہ یہ جو پیکیجنگ ہوتی ہے یہ کام. اب عرض یہ ہے کہ جہاں تک امن کی آشا ہے اور جہاں تک ذرا سوچئے اس کا سوال میں تو ہوتا اگر آپ میرے سامنے اسد عمر صاحب کو کھڑا کر دیں تو میں ان کو آج پوچھتا ہوں یہ سوال اس کا جواب وہ دیں. جیو کو نہیں دینا چاہیے آپ کو نہیں دینا چاہیے مجھے نہیں دینا چاہیے کیونکہ اسد عمر صاحب تھرو آؤٹ امن کی آشا بڑے قریبی سپورٹر رہے ہیں اس کے پالیسی میکنگ یونٹ میں رہے اور جو سملرلی یہ جو ہے ذرا سوچئے یہ بھی اسد عمر صاحب بڑے کلوزلی ایسوسیٹڈ رہے ہیں. اور اصلی بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب سے پوچھ لیں آپ کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. بڑی سیدھی سی بات آپ کے اندر بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں. وہ جواب کیوں نہیں دیتے کہیں نا کہ جی نہیں میں بھی یہی سوال پوچھتا ہوں. اور تو پھر جیو کو چاہیے بتائیے کتنی میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی جس کے اندر کون ان کے منٹس کیا ہیں اس میٹنگز کے جس کے اندر انہوں نے حمایت کس کی چیز کی اور کس چیز کی نہیں کی. ان کا تو بڑا کلوز تعلق ہے جیو کی مینجمنٹ کے ساتھ اور رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جتنا سپورٹ جیو نے اسد عمر صاحب کو کیا ان کو بڑھایا بنایا اور جتنا سپورٹ جیو نے عمران خان صاحب کو کیا میں سمجھتا ہوں کسی چینل نے اتنا سپورٹ کسی پولیٹیشین کو آج تک نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ جیو اتنا ون سائیڈڈ کیوں ہو گیا اتنا ون سائیڈڈ سپورٹ تو عمران خان کیوں کر رہا ہے. اور مجھے جواب یہ ملتا تھا کہ ہی از دی اونلی ادر آپشن ہم نے سب ٹرائی کر لیے. تو اٹ واز آلموسٹ لائک اے پالیسی ٹو سپورٹ عمران خان. ہر روز چینلز پہ آیا ہوتا تھا حامد میر صاحب لے کے بیٹھے ہوتے تھے ہر بندہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. ہم ہی تھے کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نہیں لے کے بیٹھے. پھر میں الگ سے ایک دفعہ لے کے بیٹھا اور وہ بھی ایک دن دو دفعہ بڑی ہمیں ٹھاپے مڑی واہ 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 پروفائل انٹرویو بن گیا. تو بات یہ ہے کہ اور آج مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آج عمران خان صاحب جیو کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک اینٹی نیشنل ہے یہ ہے وہ ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں صاحب اگر عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کرنا تھا جیو کو
کہ جی انہوں نے ریگنگ کی اور یہ سارے سسٹم کا حصہ تھے. تو مجھے ایک سوال عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے اور میں پوچھنا چاہیے بھی کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر یہ آپ نے 1 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے پہلا انٹرویو اپنی بیماری کے بعد سب سے پہلے حامد میر صاحب کو دیا, جیو پر دیا, جس میں کہ آپ نے حامد میر صاحب نے بڑی کھلی ڈسکشن کی, ٹیپس چلیں, ویڈیوز چلیں کہ یہ ریگنگ ہو رہی ہے, اسٹفنگ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ریگنگ ہوئی وہ بھی دکھائی گئی, جس پہ عمران خان صاحب شاید تھوڑی کچھ کرتے. میں نے سنا ہے کچھ اور بھی انہوں نے آپ کے خادم کی طرف بھی کوئی اشارہ کیا. جی وہ خادم کی طرف بتائیے نا. نہیں وہ خادم کی طرف جو اشارے کیے ہیں وہ میں بریک کے بعد بتاؤں گا. اچھا ضرور بتائیے. نہیں ضرور عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ فیکٹ کیا ہے, خادم کے اوپر کیا الزام ہے. یہ خادم اعلیٰ کی بات نہیں, یہ خادم نمبر 2 کی بات ہو رہی ہے. بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپس کی بات میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. سب ایک بات تھی, سوال کسی نے انٹرسٹنگ یہ پوچھا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب جو آج جیو جنگ گروپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بریگنگ کر دی, عمران خان صاحب جو جس وائٹ پیپر کا حوالہ دیتے ہیں اس میں نہ جیو کا نام ہے, نہ جیو کا ذکر ہے, نہ جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن کا ذکر ہے. خادم کا ہے؟ نہیں, خادم کا بھی نہیں, خادم کا بھی نہیں ہے کوئی نام. وائٹ پیپر میں ہم لوگ بالکل انوسنٹ, ٹوٹلی جیو بھی اور ہم بھی. اس کے بعد اس کے بعد سوچا کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا ٹھیک تو نہیں, مگر بات یہ نا وہی بات ہے نا, وہ الیکشن ٹرانسمیشن والی بات بھی ہے نا, وہ اس کے اندر کوئی نہیں, اس وقت انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویوز ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہوئے. عمران خان صاحب کی پارٹی کو بڑی ایکول ریپرزنٹیشن ملی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میں کہ کراچی کے اندر جو ہو رہا تھا, مجھے یاد ہے کہ وہاں پر جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جب اعتراض کیا کہ جی وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو بڑا ایکسٹینسو کوریج دی تھی جیو نے اس کو. بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر الوی صاحب اب افتخار تھے ادھر کراچی میں, لاہور میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے الیکشن ڈے پہ جیو کی. میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کراچی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں بھی کوئی پھڈا پڑ گیا جس پہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے آپ لوگوں کو فون کر کے اور احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کیا ایکچولی پھڈا یہ ہوا جی کہ وہ ہوا, ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, حامد میر صاحب ہوسٹ کر رہے تھے ایک پینل کو. اچھا. تو وہاں پر ایک پاکستان کی ایک شخصیت, ایک ماڈل ہیں, وہ آئیں, انہوں نے عمران خان صاحب کی پوسٹر تصویر والی ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. اچھا. جس پر اسحاق ڈار صاحب بڑی, آپ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, مطلب اس پہ اعتراض ہوا کہ, لیکن انہوں نے کہا جی کوئی نہیں بیٹھ جائیں. جیو نے کہا نہیں بیٹھے کیا ہوتا ہے. جیو کی ٹلٹ تھی نا, آف کورس انہوں نے ٹورڈز عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, سے کیا فرق پڑتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے حامد میر صاحب کو بھی فون کیا, افتخار صاحب کو بھی کیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کینوسنگ کروا رہے ہیں. ایک بیٹھی ہوئی ہیں خاتون, انہوں نے عمران خان صاحب والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. سو مچ سو کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیا کہ ان کی ٹرانسمیشن کو روکا جائے. پہلی دفعہ نہیں, اس کا مطلب آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن کے اوپر نہیں, دل میں دیکھیں نون والے پہلے تو جیو, پہلے مشرف نے آپ کو بند کر دیا. زرداری صاحب بیچارے, ان کو سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا ان کے ساتھ. اس کے بعد یہ خان صاحب والا پھڈا پڑ گیا. پھر آپ نے ہمیں پنگا لے لیا, ادھر ادھر بھی کچھ سنا ہے میں نے. تو یار کیا کرتے ہیں آپ لوگ. میں ایک بات کہوں آپ کو, یو آر جیو فار می. اچھا, میں تو انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. اچھا, یو آر این امپلائی, آئی ایم ناٹ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے سکندر مرزا؟ جی. کون تھے؟ صدر تھے ہمارے پاکستان. وہ ایوب خان صاحب کو لے کے آئے, ڈیفنس منسٹر, کمانڈر ان چیف. ایوب خان نے چھٹی کرا دی. ایوب خان یایا کو لے کے آئے, یایا نے چھٹی کرا دی. یایا بھٹو کو لے کے آئے, بھٹو نے یایا کی چھٹی کرا دی. بھٹو ضیاء کو لے کے آیا, ضیاء نے بھٹو کی چھٹی کرا دی. بے نظیر لغاری صاحب کو لے کے آئے, لغاری صاحب نے بے نظیر کو نکال دیا. نواز شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب نے آ کے لغاری کی چھٹی کرا دی. نواز شریف صاحب مشرف کو لے کے آئے, مشرف نے نواز شریف صاحب کی چھٹی کرا دی. گیلانی صاحب پاشا صاحب کو لے کے آئے, ڈی جی آئی صاحب ایکسٹینشن دی. پاشا صاحب گٹیاج بہ گئے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یاد ہے آپ کو. جیو عمران خان کو لے کے آئے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج یہ خان صاحب صرف جیو کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے, خادم کے پیچھے تو ویسے ہی جاتے جاتے ایک لگا جاتے ہیں نا, ادھر آنا سے ٹیڈو سے.
دوستی جو بڑے پیار سے بڑے پیار سے جیسے ابھی بھی تھوڑی عزت کرتے ہیں، ٹھکان لگا جاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں آروز نے کیا، ججز نے کیا، پھر کبھی کبھی پنچروں کی بات بھی کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ثبوت ہے، پھر کہتے ہیں ثبوت کہاں ہے، کہتے ہیں وہ آ جائے گا، پھر ان سے دو نوٹسز تو چلے گئے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے. تو مطلب ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے لگا گئے، کوئی گل نہیں چھوٹی موٹی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سنا ہے آج کل کہ انہوں نے تو ایم آئی کے بریگیڈیئر کو، ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کا بھی نام لینے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس نے بھی ریگنگ کی ہے. جہاں انہوں نے وہ سما ٹیلی ویژن پہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے، اور ندیم ملک صاحب نے ان سے پوچھا بار کہ جی آپ ذرا میں نام جاننا چاہوں گا، آپ نے اب یہ کہا جی کہ لاہور میں جو ریگنگ ہوئی وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک بریگیڈیئر نے کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں 11 مئی کو بتاؤں گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے تو گستاخی ISI کے خلاف کی ہے، یہ تو انہوں نے پیو نو پی گئے ایم آئی نو پی گئے یار، اللہ رحم کرے ساڈا. انہوں نے کہا اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا، اب چلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ہمارے اداروں کے حوالے سے بات نہ کرے، اگلی سرڈل پیڑی ہو جاتا. ٹھیک ہو دیکھیں اب عمران خان صاحب ہیں معصوم، ہاں بہت معصومیت میں ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا کہ ساڑھے کو پوچھ لینا تھا نہ ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے پھر وہی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ ٹی وی رائٹس کی بات کی ہے، اور یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی وی کو کیوں ٹی وی رائٹس نہیں ملے. وہ میری بات، وہ آپ کی بات، میں نے کیوں جیو کو براڈ کاسٹنگ رائٹس دے دیے، ان کو مل گئے. جی وہ جی آپ نے دیے. اچھا وہ 100 دفعہ میں نے کہا ہے مگر وہ جواب نہیں دیتے اس کا. کبھی میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ احسان مانی صاحب سے پوچھو. احسان مانی صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، اور احسان مانی صاحب آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز شوکت خانم اسپتال میں آپ کے بندے، اسی لیے میں نے رکھا تھا ان کو تاکہ آپ چپ ہو جائیں کہ گڑبڑ نہیں ہو رہی. اب یا تو آپ احسان مانی صاحب کو ٹنگا توڑ دے، انہوں نے میری توڑو نا ادھر جاؤ، تو یا انہوں نے پوچھو کی ہوا تو ہم 10 دن کے کچھ نہیں ہوا یار. پی ٹی وی نے کیوں نہیں بڈنگ کی؟ پی ٹی وی نے ایکچولی ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ٹو بی آنےسٹ. پی ٹی وی نے سوچا اگر ہم بڈ کریں گے نا تو یہ بڈ کی ویلیو بڑھ جائے گی، کمپٹیشن میں آ جائیں گے جیو کے ساتھ. انہوں نے جیو کو کہا کہ تسی اور 10 سپورٹس اور یہ سارے باہر بیٹھ گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہم باہر ہی کو مکمکا کر لیتے ہیں تاکہ پی سی بی کا نقصان ہو جائے اور ہمارا فائدہ ہو جائے. اور ہم بڑے اپسٹ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، مگر یہ سب نے مل کے باہر ایک کارٹل بنا لی اور باہر بیٹھ کے انہوں نے یہ کر دیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے انسسٹ کیا کہ ہماری ریزرو پرائس ہمیں دیں، نہیں تو ہم سارا کینسل کر دیں گے پروسیس. تو پھر پی ٹی وی نے جیو سے رائٹس لے لی نا، اور ادھر سے پی ٹی وی نے 10 سپورٹ سے رائٹ لے لی. جیو ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا نقصان ہو گیا. جیو کا تو نقصان ہو گیا نا، کیونکہ جیو کو تو پھر ہم نے ٹھیک ٹھاک کھڑکایا نا. اس کے بعد ہم نے کہا اچھا یہ اب ٹھیک ہے، یہ اتنے کیمرے لگاؤ، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو، یہ بینک گارنٹی ہوگی، یہ ہوگا فلانا ہوگا. تو میرا خیال ہے آگے سے وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اوکے اچھا، اب آخر میں عمران خان صاحب کی میں یہ بات کروں. صاحب جو باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں ان کی باتوں میں کھلا کانٹرڈکشنز بھی ہیں، تضاد بھی ہے، کئی باتیں عجیب طریقے سے ہوئی بھی ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، عمران خان صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ شاید ہر جگہ پر سچ نہیں ہے، درست نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ کہی جا رہے ہیں نہیں درست نہیں ہے. سب پتہ ہے انہیں، پالیٹکس پر لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. دیکھیں ان کی جو پہلے وہ سوچ میں تھے کہ میں کے پی کی گورنمنٹ لوں یا نہ لوں، ٹھیک ہے، اور پھر جب میاں صاحب نواز شریف صاحب نے کوشش نہیں کی لینے کی، انہوں نے کہا لے لو یار کچھ اشتہار چاہ رہے ہیں. اب وہ نہیں چل رہی ان سے، جو مرضی یہ کہہ لیں. اتنے وہاں آپ مجھے ڈر لگتا ہے، میرا کبھی کسی دن کرتا ہے کہ میں پروگرام بھی پورا کر دوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا میں نے کر دیا تو پھر اللہ ہی میرا حافظ ہے، کوئی پی ٹی آئی تو مجھے یہاں سے پکڑ لے گی. وہ خیر اتنے تک تو پہنچ گئے نہیں، اتنے بھی پہنچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کر ہی رہی ہے، پورا پانی لنگڑ دیو. اللہ دی قسم وہاں جو حالات ہیں نا، جس طریقے سے یہ گورن کر رہے ہیں، ناٹ گڈ. اوکے بہت سے کرپشن اور فلانا ڈھنگڑا ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے اور فیکٹس بھی مل رہے ہیں، مگر لحاظ کیا ہوا کہ نہیں چلنے دیں، موقع ملنا چاہیے چلنے کا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. اب یہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں انڈرمائن کرنے کے لیے. یہ جو پوری جو احتجاج ہے، یہ اب طاہر القادری صاحب پھر لپک کے آ رہے ہیں. شیخ رشید کینیڈا کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سیر کرنے جا رہے تھے ٹورانٹو میں. یہ شیخ صاحب مولانا کو ملنے جا رہے تھے اسٹریٹجی بنانے کے لیے. اب شیخ صاحب کا تعلق جہاں جہاں ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ایک چھوٹی سی سازش ڈی اسٹیبلائزیشن کی. خان صاحب نے آج کہا ہے نا کہ اس ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں تو ختم کیا ہوگا. ہاں تو بس پھر تو اب رہ کیا گیا، جمہوریت ہے ہی نہیں تو ختم کیا ہوگی. تو اب عرض یہ ہے کہ خان صاحب اب پھر مل کے ایک پورا ایک احتجاج کا پروگرام ہے
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ گورنمنٹ جو ہے نا نون والی، یہ پیپلز پارٹی جیسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، انہوں نے ہاتھ پیر ٹھنڈے نہیں ہوتے، ایک تو بڑے ٹیٹ نے، دوسرے نے کہ پنجاب میں ابھی بھی بڑے پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے یہ احتجاج شروع ہو عمران خان صاحب کا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے۔ اچھا، پھر لوگ کس پہ احتجاج کریں گے؟ مطلب جب احتجاج ختم ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ واپس آ جائے گی۔ That's politics again. تو یہ پھر politics۔ That's politics. اب یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا۔ اوکے، وقت ختم ہو گیا۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ایک دفعہ پھر۔ عمران خان صاحب کی محبت کا بہت شکریہ، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔